बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव एट कैपिटल और मैं हूं हारिस अमीन खान। वाक़या करबला दर हकीकत दो सोचों का टकराव था। एक सोच हजरत इमाम हुसैन की थी और दूसरी सोच यजीद की थी। यजीद की यह सोच थी कि ताकत ही हक है और मौला इमाम हुसैन की जो सोच थी वो ये थी कि हक ही ताकत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में यौम आशूर खैर और आफियत के साथ जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो कि हमारे लिए परेशानी या दुख का बाइस बने। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जो सोच यजीद की थी आज भी हमारे मुआशरे में वो सोच पाई जाती है कि ताकत ही हक है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब अहमद सगीर साहब, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद सगीर साहब, हम अपनी जो रोज की जो न्यूज़ हैं उस पर बाद में आएंगे। पहले हम करबला के वाक़े के बात करने। आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को जो है 10 मुहर्रम उल हराम पहुंचा खैर व आफियत के साथ। और मैंने एक बात कही कि हमारी जो आज की मुआशरे में सोच है, इसके लिए मौला इमाम हुसैन ने जो है जो कुर्बानी दी, जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की हारिस। उन्होंने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। तो ये इंसानियत जैसे जैसे जाग रही है, जैसे जैसे इंसान जो है वो शऊर पकड़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे शर और खैर की कुव्वतों के दरमियान एक फ़र्क जो है वो वाज़ेह होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इंसान को का एतकाद और इंसान के जो बिलीव्स हैं वो साइंस और मेटाफिज़िक्स, फिज़िक्स और मेटाफिज़िक्स के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह होते हुए उसकी सोच और उसके बिलीव्स जो है वो मेटाफिज़िक्स पे बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे इंसान जो है वो ये समझता जा रहा है कि हुसैन बिल्कुल सच्चा था, हुसैन हमारा है। और हुसैन जो इनफैक्ट जो है वो शर के खिलाफ था, वो नेकी की एक ऐसी कुव्वत थी कि जिसने रहती दुनिया तक जो है वो रहना है। और उसने बता दिया कि शर जो है वो चाहे यजीद की सूरत में हो और यजीद चाहे उस वक्त का हो या आज का हो, वो नहीं रहता। अब ये देखिए कि शर और नेकी की जो कुव्वतें हैं ये आज से नहीं बरसरे पैकार। ये जब हमारा ईमान है कि जब पहला इंसान बनाया गया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, तो उस वक़्त उनके जहन में जो ख्याल डाला शैतान ने, तो वो शर की कुव्वत ही थी शैतान की सूरत में, इब्लीस की शक्ल में, कि जिसने आके उनको बहलाया फुसलाया और उनको इस चीज़ पे आमादा किया कि वो उस दाने को खा लें जिस दाने को खाने से उनके ऊपर अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ हुए। और फिर आप देखिए कि उसके बाद जो है उनको ज़मीन पे जो है वो आना पड़ा और उनके लिए कहा गया कि मैंने तुम्हारा नीचे जो है एक ठिकाना मुकर्रर कर दिया है और तुम्हारे लिए रहने का इंतज़ाम है, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम है और तुम वहाँ जाओ और रहो और खाओ पियो। तो हज़रत आदम को आप देखें कि उनको जो है फिर आके कितने अरसा तक जो है उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर जाके जो है कहीं पे उनको माफ़ी मिली। लेकिन शर की कुव्वतें जो है वो ख़त्म नहीं हुई, माफ़ी तो मिल गई लेकिन खैर और शर जो है वो साथ ही जो है वो आ गया। अब ये देखिए कि ये जो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में देख रहा था कि ये जो 10 मुहर्रम है ये क्यों मनाया जाता है। तो अब देखिए कि 10 मुहर्रम वाक़या करबला से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऑब्जर्व होता था और उनसे पहले भी जो है 10 मुहर्रम को जो है तो पता ये चला कि जो आप ये देखिए कि जो नूह अलैहिस्सलाम थे उनकी जो कश्ती थी जो इतना अरसा कुछ एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम जब तक जो है वो नीचे सैलाब था या जब जो है नीचे पानी था और वो कश्ती जो है वो एक ख़ास लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो उस पानी के जो है ऊपर तैरती रही। तो वो बताते हैं कि 10 मुहर्रम का ही वो दिन था कि जब वो कश्ती जो है वो पानी उतरा और वो कश्ती से बाहर आए। फिर इसी तरह 10 मुहर्रम का ही वो दिन था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है रेड सी के अंदर जो है, जब वो उनके पीछे वो फौजें थीं और उन्होंने रेड सी क्रॉस किया तो और पीछे जो है वो फ़िरौन ने अपनी फ़ौजों को जो है वो पीछे उतार दिया उनके पीछे जो है और वो रेड सी का जो पानी वो एक हो गया समंदर का पानी और उसने सब कुछ बहा लिया। तो एक वो दिन भी जो है वो भी कहते हैं कि ये 10 मुहर्रम का ही था। इसी तरह 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने बड़े बड़े वाक़यात किए।
10 محرم جو ہے وہ خاص اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے شاید میرے رب کے نزدیک جو ہے، اور اسی لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا کربلا کے حوالے سے بھی. اور اس دن جو ہے نواسہ رسول نے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ جو ہے جو سفر کیا کرتے تھے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. لیکن وہ جاتے ہوئے ایک پیغام ضرور دے گئے حارث، وہ پیغام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک حسینی سوچ ہے، ایک یزیدی سوچ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ زندہ رہے گی تو حسینیت رہے گی اور حسینی سوچ زندہ رہے گی. اگر کچھ رہے گا تو وہ حق رہے گا، اگر کچھ رہے گا تو وہ سچ رہے گا، اگر کچھ رہے گا تو وہ اللہ کے وہ ماننے والے رہیں گے جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد ان خدا کے وہ جو احکام تھے ان کو جو ہے اس کے اوپر بجاوری کی. اور اگر نہیں رہے گا تو وہ یزید نہیں رہے گا، اگر نہیں رہے گا تو یزیدی سوچ نہیں رہے گی. مجھے بتائیے آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یزیدیت کے ماننے والے ہیں. یزید بھی تو مسلمان ہی تھا نا، بالکل، وہ کوئی غیر مسلم تو نہیں تھا، وہ کوئی کافر تو نہیں تھا، وہ کوئی جو ہے کسی اور مذہب کا تو نہیں تھا، وہ بھی اسی مذہب میں سے تھا نا، اسی مذہب کے پیروکار تھا، اسی مذہب کے ماننے والوں کی اولاد میں سے تھا. اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہی مذہب کا ماننے والا، اس مذہب کے جن کے اوپر مذہب آیا اترا، اسی کے نواسے کو دیکھیں اس کے ساتھ اس نے کیا کیا. وہ نہیں رہا، یزید ختم ہو گیا، لیکن حسین تھا، حسین ہے، حسین رہے گا. بے شک بے شک. اچھا احمد صغیر صاحب، ایک بات یہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے کہ حق ہی طاقت ہے کے لیے امام حسین نے اتنی قربانیاں دی، دوسری طرف یزید تھا وہ کہتا تھا کہ طاقت حق ہے. مولا حسین نے کہا کہ حق ہی طاقت ہے. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کو کمپیریزن کریں، دیکھیں تو ہم نے بھی آج معاشرے کی حالت یہی ہے کہ ہم طاقت کو حق سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم عارضی فائدے اور نفع اور نقصان کو ہم دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی، اگر ہم نے ایمان کی وہ جو 3 قسمیں بتا دی گئی ہیں کہ کہا گیا کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو تو اس کو آگے بڑھ کے ہاتھ سے روکو، اگر تم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. اچھا، نہ ہم دل میں برا جانتے ہیں حق، ناانصافی کو، ظلم کو، جبر کو، استبداد کو، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ساتھ والے گھر میں، ہمارے ساتھ والے شہر میں، ہمارے ساتھ والے ملک میں، ہم اس کو آگے بڑھ کے اس طرح سے نہیں روکتے جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. تو جب ہم اس کو نہیں مانتے تو انفیکٹ کیا ہے، ہم اس ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ مل جاتے ہیں. در حقیقت ہماری ہمدردیاں اگر نہیں بھی ہیں تو ہم جو ہے ہماری خاموشی بھی جو ہے سم ٹائم اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جس بات کی طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ازل سے تھی، یہ ابد تک رہنی ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ جو ایک ہوتی ہے نا، جو ایک ارج ہے، یا وہ جو ایک ایمان، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں لیکن ہم ایمان پر ہیں نہیں. اگر ہم ایمان پہ ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ایسا نہ ہوتا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، ایسا نہ ہوتا جو اس سے پہلے بوسنیا میں ہوا، چچنیا میں ہوا، ایسا نہ ہوتا جو دنیا میں باقی جگہوں پہ جو ہے. اب دیکھیے عراق میں کیا ہوا، ہم خاموش رہے. اب دیکھیے لیبیا میں کیا ہوا، ہم خاموش رہے. اب دیکھیے شام میں کیا ہوا، ہم خاموش رہے. اب دیکھیے تل ابیب کے اندر کیا ہوا، ہم خاموش رہے. اردن میں کیا ہوا، ہم خاموش رہے. آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں مسلم ممالک کا حال جو ہے، وہ ان کو پھاڑ رہے، چیر رہے، کاٹ رہے، گردنیں اڑا رہے ہیں، وہاں پہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم چپ رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارا ایمان نہیں مضبوط، چونکہ ہم ایمان پر نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ڈرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے یہ ہم اس کے بھیڑ چڑھ جائے، کل کو جو ہے ہم جو ہے مار دیے جائے، کل کو جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی ہو جائے، یا ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے، یا ہمارے بچے کٹ جائے. کیا حسین کے جو ہے بچے اس کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے 8 ماہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے 18 سال کے شہزادے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کے بڑھاپے کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے بچے کٹوا دیے، اپنی نسلوں کو جو ہے انہوں نے کیا، لیکن کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا. اور کہتے ہیں اسی لیے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کہ ہر روز، ہر 10 محرم کو جو ہے اسلام پھر نئے سرے سے کھڑا ہو جاتا ہے. اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ ہم جس اسلام کو مٹانے کے در پہ رہتے ہیں، ہم جس اسلام کو جو ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں، وہ ہر سال جو ہے 10 محرم کو حسین کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر چھا جاتا ہے. بے شک بے شک. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہر انسان کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام ضمیر ہے، میرا خیال ہے وہ مر چکا ہے. اسی لیے جو آپ نے نشاندہیاں کی پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں
یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اندر ایک آدمی ہے ضمیر نامی وہ مر چکا ہے. اسی لیے ہمیں یہ برائی بری نہیں لگتی جب تک ہمارے سر پر اپنی نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں چونکہ ضمیر بڑی ایک یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ پریزنر آف کانشیس کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ایک انہوں نے اپنا ایک درجہ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہے. اچھا یہ جو ضمیر کا قیدی ہونا اور ضمیر کی آواز اور ضمیر کی ملامت اور ضمیر سے ایک جو سچ نکلتا ہے ہم نے تو اس سچ کو بھی ختم کر دیا اپنے اندر سے. ضمیر تو اب رہا ہی نہیں ہے. ضمیر تو ہم نے اس کو مار کے پھینک کے دریا دجلہ اور دریا فرات کے اندر اس کو یزید کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا کہ جو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کیا آج ہم ہر سال ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ہر سال جو ہے وہ مباحثے کر کے ہم ہر سال جو ہے مناظرے کر کے ہم ہر سال جو ہے وہ جلوس نکال کے ہم ہر سال جو ہے حسین کی بات کر کے نیاز اور نظر بانٹ کے ہم ہر سال جو ہے وہ سبیلیں لگا کے ہم ہر سال جو ہے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جا کے دعا فاتحہ کر کے اور پھر ان کی ہر سال جو ہے وہ روزے رکھ کے اور بہت سارے ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ہم ہر سال کرتے ہیں. لیکن ہر سال اگر ایک کام نہیں کرتے تو یہ ہے کہ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ضمیر ہے اس کو نہیں جگاتے. اس کو اگر جس دن ہم نے جگا دیا نا آپ یقین کیجئے اس دن اسلام مسلمان اس کو آگے بڑھنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا کے اندر. آج جس طرح سے ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں, آج جس طرح سے ہم بٹے ہوئے ہیں ذاتوں میں, آج جس طرح سے فرقے ہوئے ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف جو ہے وہ نسلی تضادات کے اندر, ہم رنگ کے اندر بٹ گئے ہیں, ہم جو ہے نسلوں میں بٹ گئے ہیں, وہ عرب ہے وہ عجم ہے, ہم عربی اور عجمی میں بٹ گئے, ہم جو ہے ہم بٹ گئے کہ ثقافت کی بنیاد پہ ہم بٹ گئے, ہم زبان کی بنیاد پہ بٹ گئے, ہم جو ہے ہم بس بٹتے چلے جا رہے ہیں اور بٹتے چلے جا رہے ہیں. اور یقین کیجئے ایسے ہی اگر ہم بٹتے رہے نا حارث, ہم یوں ہی کٹتے رہیں گے, یوں ہی کٹتے رہیں گے اور یوں ہی کٹتے رہیں گے. بالکل اللہ کرے کہ یہ ضمیر جس کو ہم مار چکے ہیں اس کو ایک دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک جنم دے اور ہم اس کو پہچان سکیں. آمین. اچھا آج سر الحمدللہ اختتام جو 10 محرم الحرام کا ہوا خیر و عافیت کے ساتھ پورے ملک میں ہوگا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے. جس طرح سے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے اس ملک کے اندر جو امن جو امان جو آج خیر اور جو یہ جو نیکی کی قوتیں جو ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر جو ہے, اور جس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنا بول بلا کیا ہوا ہے, اور جس طرح سے جو ہے لوگ اپنی فریلی اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے مسلک کو, کیا اس سے پہلے ایسا ممکن تھا؟ تو جواب ہے نہیں. اسی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب کہاں کس امام بارگاہ پہ کون آ کے فائرنگ کر دے, نہیں پتا تھا کہ کس مسجد کے اوپر کب کہاں کس وقت جو ہے کون آ کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکش دھماکہ کر کے وہاں پہ جو ہے شہیدوں کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بڑھا دے اور یوں کر کے جو ہے وہ لاشیں گرا دے. آج سے پہلے یہ چیز جو تھی یہ ایک ہمارے لیے خواب بن گئی تھی. یقین کریں میں گھر سے نکلتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج میں گھر واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا آج میں گھر سے نکلا. اور اس طرح کی ایونٹس پر اور عمومی طور پہ 10 محرم کو تو ایک وتیرہ بن گیا تھا اس ملک کے اندر کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہونا ہے. وہ جو دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا تھا. اور الحمدللہ کہ آج جو ہے ہم نے ایک اور عاشورہ جو ہے وہ انتہائی عقیدت اور احترام سے, اور آج ایک اور عاشورہ جو ہے وہ خیر اور امن سے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے. عزاداران جو ہے وہ اپنے گھروں تک پہنچے ہیں, انہوں نے اپنے مسلک کو جو ہے بڑے آزادی کے ساتھ انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے, کہیں پہ روک ٹوک نہیں ہوئی, کہیں پہ جو ہے ایک پتا تک جو ہے وہ نہیں گرا, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تاثر یہ پیش کیا جاتا تھا کسی بھی بم دھماکے کے بعد, کسی بھی جو ہے انوانٹیڈ سچویشن یا کنڈیشن کریٹ کرنے کے بعد کہ جو یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے تو یہ آپ کے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کریٹ کی گئی ہے. تو جب پاک افواج نے الحمدللہ یہ صفائی کی ہے تو وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں, ہر فرقے کے, ہر مسلک کے, ہر مذہب کے اس ملک میں جو ہے لوگ بستے ہیں, لیکن مکمل طور پر پر امن ہے. حارث میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ شیعہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کا جلوس آتا تھا اور ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ سبیلیں لگاتے تھے. وہ دودھ کی انہوں نے جو ہے وہ سبیلیں لگائی ہوتی تھیں
اور وہ ان کو دودھ پلایا کرتے تھے. ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ دیگے پکایا کرتے تھے. ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ ان کے لیے کھیر بناتے تھے, میٹھا بنایا کرتے تھے. ہمارے سنی بھائی جو ہے اور تو اور رضاکار, پولیس نہیں ہوتی تھی, فوج تو دور دور تک اس وقت جو ہے ان کا نہیں ہوتا تھا, رضاکار جس میں سنی لوگ ہوتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ ایک بڑے کسی کی وردی سلی ہوئی اور اس میں ایک چھوٹو سا کوئی گھسا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ فیتے وہ یہاں تک لٹکے ہوئے ہیں اور اس نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ کسی کو مارنے کے لیے, صرف اس لیے کہ وہ لائن نہ ٹوٹے. وہ لوگ جو ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, سنی جو ہے وہ سائڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے, وہ وہاں سے گزرتے تھے, وہ ان پہ پھول پھینکتے تھے. ان کے پاس جو ہے وہ ہوتی تھی, چونکہ ان کے زخم انہوں نے زنجیر زنی کرتے تھے, تو ان کے پاس جو ہے وہ سنیوں کے پاس ایسا عطر ہوتا تھا کہ جو ان کے لیے پھاہا بن جایا کرتا تھا. مطلب اتنے زیادہ جلد تھے دونوں ہمارے جو ہے مسالک آپس کے اندر. اور پھر یہ بھی وقت نے دیکھی یہ بھی چیزیں کہ جو ہے سنی جو ہے وہ شیعہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اسی ملک کے اندر جو ہے شیعہ جو ہے وہ سنی کا دشمن ہے, سنی شیعہ کا دشمن. اس طرح کی کنڈیشن پیدا کی گئی, ٹھیک ہے, جبکہ یہ دونوں جو ہیں شیعہ بھی سنی بھی ہم بھائی ہیں. ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسا فرق نہیں ہے. ہمارے درمیان جو ہے ہم مطلب ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں, ایک ہی جگہ پہ پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان اتنا زیادہ جو ہے تعلقات ہیں کہ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ہماری دیواریں سانجھی ہیں, ہم محلے دار ہیں, ہم ہمسائے ہیں. اور اسی اس کو یہ انہوں نے کر دیا کہ ان کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑا, شیعوں کو شیعوں کے محلوں میں جانا پڑا, سنیوں کو سنیوں کے محلوں میں جانا پڑا, اور انہوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنی بند کر دی, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے, ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن گئے تھے. کس نے بنایا تھا؟ دشمن نے, وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مسلک جو ہے, یہ مسلک کی بنیاد پہ جو تفریق ہے یہ بڑھے, اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس نے اتنا گمبھیر کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کو ہم نے جو ہے اس کی جو ٹالرنس لیول تھا ہمارا وہ ایک دوسرے کے لیے زیرو ہو گیا. ہم ایک دوسرے کو جو ہے برداشت نہیں کر پا رہے تھے, ہم ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور ہم نے جو ہے اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وقت پھر سے واپس آ رہا ہے. جی بالکل, مجھے پھر سے جو ہے میری اندر امید جاگتی ہے, پھر سے جو ہے وہ لوگ باتیں یاد آتی ہیں. کئی شہر ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جس طرح آپ نے بات کی تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرف دوبارہ بڑھ چکے ہیں. الحمدللہ بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے ہرس کہ جب ہم جو ہے ایک دفعہ پھر سے جو ہے اکٹھے ہو کے ایک دفعہ پھر سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسروں کے زخموں کے اوپر پھائے رکھیں گے, ایک دوسرے پہ پھول برسائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جل ہو کے رہیں گے, اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے جو ہے وہ ساتھی بنیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. پاکستان میں اچھا وقت جو تھا وہ گیا تھا, برا وقت آیا, اب برا وقت نہیں رہا, پھر اچھا وقت آئے گا. چلیں. اچھا احمد صغیر صاحب, ایک اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا سیکنڈ T20 آخری اوور میں ہار گیا سر. ابھی کچھ آدھا گھنٹہ پہلے کی رپورٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں, کرکٹ وہ کہتے ہیں بائی چانس, لیکن مجھے کرکٹ جو ہے نا وہ اٹس بائی رومانس لگتی ہے. اٹس نو ڈاؤٹ جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کا تو بہت بڑا رومانس ہے اس کے ساتھ جو ہے, اور ان کے لیے تو کرکٹ ہار جانا گویا جنگ ہار جانے سے مطلب اتنا ہی وہ ہے. اور میں نے تو لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ٹی وی کی سکرین توڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں, اپنے سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے مجھے بتائیں نا, آپ مجھ سے زیادہ کرکٹ کے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ مجھے تو کوئی حل سمجھ نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے آپ کو ہوگا کیا؟ آپ احمد صغیر صاحب, میں نے جب مجھے یہ خبر ملی کہ پاکستان انفارچونیٹلی ہار گیا ہے, میں دیکھ نہیں پایا پروگرام میں کچھ اور مصروف تھا, تو میں نے پھر دیکھا تو شعیب ملک جو ہے ہمارے بڑے پرانے پلیئر ہیں, تو ان کی بھی سکورنگ جو ہے وہ تھی کہ یار 14 رنز بنائے. تو میں نے میرے ساتھ بندہ بیٹھا, میں نے سوال پوچھا, میں نے کہا شعیب ملک ابھی تک ریٹائر نہیں ہوا ہے. تو مطلب سر اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے لوگوں کا کچھ علیحدہ موقف ہوگا, لیکن T20 میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک شعیب ملک صاحب کھیل رہے ہیں, ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کو. مطلب یہ ایک بہت بڑا, دیکھیں بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی. مطلب کہ میں نے جو ہمارے ساتھ والے ملک کے پلیئرز اور باقی یورپین پلیئرز بھی اور باقی ممالک کے پلیئرز بھی, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, وہ کافی ایج ہو جاتی ہے لیکن میں نے ان کی دیکھی کنسسٹنسی نہیں ختم ہوتی. وہ آتے ہیں, وہ کھیلتے رہتے ہیں, بیٹنگ کر رہا ہے کوئی تو وہ رنز بناتا رہے گا اور ہر دفعہ جو ہے وہ زیادہ رنز بنائے گا. اچھا آپ کے ہاں میں نے جو پاکستان کے اندر جو چیز دیکھی ہے جو ہم لیک کرتے ہیں وہ یہ کہ آج تو آپ کا ایک بڑا اچھا پلیئر
जिसको आपने सर पे उठाया हुआ है वो आएगा और आके इतना अच्छा खेलेगा कि आप कहेंगे कमाल कर दिया इसने, बिल्कुल। अच्छा अगले दिन आगे 0 पे आउट हो जाएगा। ये जो कंसिस्टेंसी की कमी है ये मुझे फखर जमान सर इंडिया के खिलाफ उन्होंने जो छक्के छोड़ाए वो हमें आज भी याद है, और यही वजह है कि वो आज तक टीम का हिस्सा है, टीम का हिस्सा, लेकिन उसके बाद कभी उसने परफॉर्म नहीं किया होगा। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरी दुनिया में किसी भी टीम का, किसी भी मुल्क का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो 90s से टीम का हिस्सा हो, सिवाय पाकिस्तान के शोएब मलिक साहब। अभी तक ये रिकॉर्ड है सर हमारा। देखिए बात ये है कि हमारे बड़े मोहतरम खिलाड़ी हैं, हम ये नहीं कहते कि वो टीम का हिस्सा ना रहे, बूढ़े हो गए तो उनको हम टीम का हिस्सा ना बनाए, लेकिन बात ये है आप परफॉर्म तो करें ना। ठीक है, अब परफॉर्म क्या, अब आपने ये तो उनको जिन्होंने इनकी सिलेक्शन की उनको देखना चाहिए कि भाई एक बंदे को गेंद नजर ही नहीं आ रही तो आपने उसको टीम में रखा हुआ है, तो उसको गेंद नजर नहीं आएगी तो खेलेगा क्या? अच्छा, डजंट मीन कि उनको बाकी गेंद नजर आती होगी, लेकिन ये कि देखे मैं हूं ना, मैं कहूं कि नहीं मुझे वो वाला काम करना है जो एक यंग कर सकता है, वो भाई मैं मेरी एक होती है ना आपकी जो है आप परसीव करने की, चीज़ों को कंसीव करने की, और ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जो है वो स्लो होती चली जाती है, आप उतने शार्प नहीं रहते, आपका नज़र भी जो है, मैं अब नज़र एनक लगाएं तो हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, उस तरह हमारा मेटाबॉलिज्म भी अब वो वाला नहीं रहा जो एक 18 साल के लड़के का है। अब मैं उसकी वैसी हरकतें करूं और वैसे ही मैं खाने खाऊं और वैसे ही मैं मुरगन गुज़ाए खाऊं और फिर मैं वैसे ही जो है खाना खा के सोता हूं। फिटनेस पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, आपको अपनी फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को जो है साथ साथ लेके चलना चाहिए। और प्लस दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं खेला जा रहा तो आप खुद ही साइड पे हो जाए, बजाय इसके कि आपको जो है वो निकाले। अच्छा, हम चिपके रहते हैं, चाहे सियासत हो चाहे महकमे हो। आप देखिए कि एक बंदा रिटायर्ड होगा, साथ ही वो कोशिश करेगा कि उसको किसी तरह से जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है, वो एक्सटेंशन लेने के चक्कर में आप ब्यूरोक्रेट्स को उठा के देख लें, वो जो है हर वक्त इसी चक्कर में फिर रहे होते हैं, अपनी फाइलें उठाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के या प्रेसिडेंसी के चक्कर लगा रहे होते हैं कि यार किसी तरह हमें जो है ना वो अगले 2 साल के लिए फिर जो है वो हुकूमत जो है वो हायर कर ले, ताकि हम थोड़ा सा जो है वो मजीद, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती कि चिपके रहने की वो कौन सी एक बीमारी है जो हमारे लोगों को जो है वो एक लत पड़ गई है और वो चिपके रहना चाहते हैं। सेम मुझे नजर आ रहा है कि टीम के अंदर भी यही हाल है कि वो, अच्छा इधर से आप निकालेंगे ना एक नाकाम आदमी जो खेला भी नहीं जा रहा, उससे रन भी नहीं मिला रहा, विकेट भी नहीं ले रहा, उसको अगर आपने निकाल ही दिया है अगर किसी तरह, तो वो क्या होगा, वो कोच बन के आ जाएगा। अच्छा, वो और बेड़ा गर्क करेगा अच्छा अगर आपने कोच भी निकाल दिया उसको तो वो सिलेक्टर बन के आ जाएगा। अच्छा, यानी एक नहुसत है जो टीम के ऊपर रहनी है किसी न किसी शक्ल में, जब तक वो जिंदा है वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने साये के नीचे इस जो है ना इस टीम को जो है वो फैलाऊंगा। सलीम साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि शोएब मलिक को हमने डिसाइड किया, अच्छा टीम का जो इस वक्त मैं समझता हूँ एक किस्म से बैटिंग लाइन में लोएस्ट रेट था तो वो इनका था, शोएब मलिक का 14 रन। अच्छा, जो हाईएस्ट है वो भी सीनियर मोस्ट है, उन्होंने 69 बनाए हफीज ने, हालांकि तकरीबन एज कैटेगरी और थोड़ा बहुत इनका फर्क है, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा देखिए, और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं परफॉर्म। अब ये देखिए कि एक बात ये की जाती है कि हमारी टीम जो थी वो शायद 2020 की टीम है, यानी ये 20 पे ठीक खेलती है, 20 से ज्यादा खिलाओगे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाती है, वहां पे आके इनके जो है ना वो स्टेमिना जवाब देता है। 50 रन तो इनसे खेले नहीं जाते और टेस्ट में तो इन्होंने कुट खानी ही खानी है ना, तो ये एक समझ आ रही थी। अच्छा, अब जिस तरह से 2020 हार रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कुछ 10-10 की टीम है, कुछ 10-10 अच्छा कुछ 10 रन खिलाएं उनको घर भेज देने का, भाई बस आप जो है ना इतना खेल लिया करें, आपकी मेहरबानी है, ये भी अगर आप आगे खेल लें तो काफ़ी है मुल्क के लिए जो है। भाई बात ये है, खान साहब जब आए थे ना तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि ये ना क्रिकेट बोर्ड को ठीक कर देंगे, ये सिलेक्शन के सिस्टम को ठीक कर देंगे, ये जो है ये जो बाकी है हमारा जो टीम की परफॉर्मेंस का जो तरीकाकार है उसको बेहतर कर देंगे, ये इसके अंदर कोई ऐसी जो चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां जो है वो शायद ले आए, लेकिन मुझे वो भी नजर नहीं आया। मतलब खान साहब की तरफ पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि खान साहब इस कौम को जो है एक खबर चाहिए होती है, एक अच्छी खबर चाहिए होती है कि हम जीत गए। यकीन करें पाकिस्तानी यूथ सीना तान के फुला के हम जाते हैं, हमने कर दिया, ठीक है ना, वो भाई हमें एक खुशखबरी चाहिए, ये हमें एक जो है ना ये तो कौम को दिलवा दिया करें आप इनसे, इनको जैसे मर्जी करें, अल्लाह का नाम है,
اس ٹیم کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں, اور اس ٹیم کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان یہ کر جائے نا, اگلی دفعہ ہو سکتا ہے پھر الیکشن جی. میں آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا, خان صاحب جو ہے نا سارا کچھ ہوگا کہ یار چھوڑو میرے کو ملک نہیں چلتا, میں تو ٹیم سیٹ کر دوں گا. مجھے بتائیے کہ اگر وہ انہوں نے میچ جیت کے ایک پاکستان کو ورلڈ کپ جتا کے, تو اس ملک نے پرائڈ ہے نا کہ آپ ورلڈ کپ پاکستان میں لے کے آئے, انہوں نے عزت دی ملک نے, انہوں نے کہا یار آپ نے کتنا کچھ ملک کے لیے کیا ہے, ہم آپ کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. لوگوں نے یار زیور اتار کے کیا نہیں دیا شوکت خانم کے لیے. شوکت خانم سے پہلے خان کا جو ہے وہ جو چیز تھی وہ کیا تھی, وہ یہی تھی نا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک بہت اچھے کرکٹر ہیں, اور خان صاحب کا یہی ایک وجہ شہرت تھی نا. تو اس وجہ شہرت کی وجہ سے لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا کہ شوکت خانم کے لیے عورتوں نے اپنا زیور اتار کے دے دیا. کرزمیٹک پرسنالٹی بھی تھی نو ڈاؤٹ, لیکن کرزمیٹک پرسنالٹی بنی کرکٹ سے تھی. تو کرکٹ ان کی ایک وجہ شہرت ہے, اور اگر کرکٹ کو انہوں نے تھوڑا سا بہتر کر دیا تو یہ وجہ شہرت جو ہے وجہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے. صحیح, تو تھوڑا ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. میری خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر بہت توجہ دیں. میں آپ کو بتاؤں قوم آپ کی بہت بڑی احسان مند ہوگی. چلے جی, احمد صغیر صاحب نے بڑا زبردست مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ اگر, اور بڑا آسان مشورہ ہے میرے خیال سے, کہ اگر کرکٹ ٹیم ہی آپ کی پرفارم کرنے لگ جائے, اس کو مینیجنگ لیول پہ اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ وہ پرفارم کرے, تو یہ 3 سال اگر اس نے پرفارم کر لیا تو پھر لگتا یہی ہے کہ 2023 میں بھی یہ ساری قوم جو ہے, ایون میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے بھی دیں گے, ہم والے بھی دیں گے, آپ بھی دیں گے نا ووٹ. اگر کرکٹ کو ٹھیک کر دیں ہم ان کو ووٹ دیں گے. سر ایک جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ کئی ایسے علاقے ہیں, اسپیشلی کراچی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے انتہا بارش ہوئی ہے. مطلب اس میں اگر ہم مینجمنٹ پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو بھی, اگر مینجمنٹ بہتر ہوتی تب بھی نقصانات بہت ہونے تھے, لیکن انفارچونیٹلی مینجمنٹ کا پہلے بیڑا غرق تھا, اوپر سے بارش اتنی زیادہ ہو گئی تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اب چھٹا سپیل جو ہے مونسون کی بارشوں کا وہ انٹر ہو چکا ہے. بدین میں بارشیں سٹارٹ ہے, اور لگ یوں رہا ہے کہ کل جو ہے کراچی میں پھر بارش ہوگی. حارث بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ یہ چونکہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ملک رہا, چلے ہم پچھلی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مشرف صاحب گئے, مشرف صاحب کے بعد 5 سال کس کی حکومت تھی سندھ میں اور پنجاب میں؟ تخت لاہور جو ہے وہ نون لیگ کے پاس تھا, اور تخت کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا. صوبوں کے اندر پہلے 5 سال انہوں نے حکومت کی, پھر اس کے بعد دوسرے 5 سال پھر نون لیگ کی پنجاب میں, پھر پیپلز پارٹی کی سندھ میں. اچھا اب پھر جو ہے چلو نون لیگ پنجاب میں نہیں ہے, سندھ میں تو پیپلز پارٹی بیٹھی. اچھا اس سے پہلے مان لیا کہ چلیں جی ایم کے ساتھ ان کے معاملات نہیں ٹھیک تھے, یا ٹھیک تھے بھی, پہلی گورنمنٹ میں وہ ان کے لائی تھے, دوسری گورنمنٹ کے اندر جو ہے پھر ان کے ساتھ ان کی محبت کی پنگیں چڑھ اور اتر رہی تھی, اور اب جو ہے اب ان کے اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ حکومت پھر انہیں کی ہے. تو کیا آپ نے ایک ایسے شہر کو, جو شہر آپ کو اتنا بڑا ریونیو دیتا ہے, آپ اس شہر کو ایک صاف ستھرا وہ جو نکاسی آپ کا ایک سسٹم نہیں دیکھ سکے؟ تو یہ تو ان کی نالائکی کا ایک عالم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا لاہور میں دیکھ لیں, لاہور کے اندر جو ہے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ہے, ذرا بارش ہوتی تھی یا ذرا وہ ہوتا تھا تو وہ لمبے وہ لانگ شوز پہن کے, سر پہ ہیٹ رکھ کے, ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے, اور اپنے لاہور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس پانی کے اندر مارچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. چلو ہم کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ جو ہے گھوم پھر رہا ہے, کام کر رہا ہے, دکھائی دیتا تھا کچھ. بٹ یہ ہے کہ لاہور بہت خوبصورت بنا دیا انہوں نے, کوئی شک نہیں ہے. لاہور کمپیریٹیولی کراچی سے بہتر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, لیکن لاہور اس وقت ایکسپوز ہو جاتا ہے جب لاہور میں بارش آتی ہے. جی لاہور کے بالکل ساتھ دریائے راوی ہے, وہ بھی آپ اگر پراپر نکاسی آپ بنا دیں, وہ سارے کا سارا لاہور کا پانی جو ہے وہ آ کے دریائے راوی کے اندر گرے گا, اور دریائے راوی اس کو یوں کر کے لے کے آگے چلا جائے گا. آپ آج تک اتنا بھی نہیں کر سکے. کراچی کے ساتھ سمندر ہے, آپ اس کو کچھ کر کے آپ کو, وہ کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ سمندر سے نیچے ہے اس لیے پانی نہیں جاتا. مطلب یہ ایک عجیب سی لاجک ہے, اگر نیچے ہو تو اب تک سمندر کا پانی اوپر چڑھ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اگر نیچے ہو تو پھر جو ہے وہ لہر جو ہے وہ جو وہاں آ کے رکتی ہے, کامن سینس کی بات ہے, وہ لہر تو وہاں سے چلنی چاہیے اور کلفٹن سے ہوتی ہوئی آگے تک جو ہے وہ پہنچ جانی چاہیے
ठीक, ऐसा तो नहीं है, वो तो वहीं पे आती है और वहीं से रुक के वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि आगे ऊंचाई है, उसने वहीं तक आना और उसके बाद उसने वापस चले जाना। आप ये जो अजीब सी इनकी जो इस्तदलाल होते हैं, अजीब किस्म के इनके जो है वो इंकशाफात होते हैं और अजीब किस्म के इनके जो है जवाबात होते हैं, ये हमारी कम से कम एक पढ़े लिखे आदमी की समझ से तो बालातर है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हर दफ़ा आप ये देखिए कि वहाँ पे जो है जो लोग हैं, अवाम हैं, उनका बिजनेस कारोबार तबाह, उनके घरों के अंदर पानी, उनका सारा जो है जो भी उनका निज़ाम ज़िंदगी है वो दरम भरम। अच्छा, उसके साथ साथ जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो भी साथ ही उनके फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, साथ ही गैस बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, उनकी केबल और बाकी टेलीफोन का निज़ाम उनका ख़त्म हो जाता है, उनकी मोबिलाइजेशन जो है और कम्युनिकेशन जो है वो उनकी वो ज़ीरो हो जाती है, घरों के अंदर वो कैद हो जाते हैं, निचले पोर्शन में रह नहीं पाते, ऊपर जो है उनको छतों पर जाके बैठना पड़ता है, ऊपर से हो जाती है बारिश। फिर अब मुझे बताएं वो कहाँ जाए? ऊपर आसमान उनका साथ नहीं दे रहा, नीचे जमीन वाले उनका साथ नहीं दे रहे, तो मुझे बताएं कि कराची के लोग किधर जाएं? अब कराची में जो है दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हारिस, जो आप इस चीज़ को बहुत बेहतर मुझसे समझते हैं इस चीज़ को, मुझे कि कराची का जो पॉलिटिकल शेयर है ये हमेशा से हर पार्टी उठाने के चक्कर में रहती है और उनकी कभी भी कोशिश और ख्वाहिश नहीं होती कि कराची के अंदर जो है मामला जो है वो किसी करवट बैठ जाए। आप देखें कि एक वक्त तक जो है उन्होंने कराची में अमन नहीं होने दिया, उन्होंने कराची के अंदर बदअमनी रखी। अच्छा, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस वक्त उनका एक मिलिटेंट विंग था, या हर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं भी था तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा इसके ऊपर जो है बाकायदा फिर वो एक्सपोज हुआ, वो मिलिटेंट विंग्स जो है वो आपके सामने एक्सपोज हुए। इन्होंने कराची का अमन भी बर्बाद किया, इन्होंने कराची का पैसा भी खाया, इन्होंने कराची के ऊपर लगाया भी कुछ नहीं। आज कराची के लोग जो है बेयारो मददगार जो है वो छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, आसमान के नीचे लेटे हुए हैं और देख किसकी तरफ रहे? देख वो सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ रहे। या आज आके वहां पे अगर कोई काम कर रहा है तो पाक फौज, अभी जो है वो पाक फौज की तरफ से वो आता है कि उन्होंने कहा जी कि हमने मोहसिन भोपाली गोलीमार इंटर पासेज जो है वो क्लियर कर दिए और ट्रैफिक के लिए खोल दिए। और जब मतलब कि हमने हमारी जंग होती है तो भी बेचारी पाक फौज जो है वो जाके कर रही होती है, हमारे यहाँ जल्जला आ जाता है तो भी पाक फौज चली जाती है, जब हमारे यहाँ जो है वो इस तरह के मामला होते हैं तो भी पाक फौज जो है वो सैलाब में भी पाक फौज जो है वो आती है। अच्छा, और सबसे ज्यादा बुरा किसको कहते हैं? पाक फौज को कहते हैं। सबसे ज्यादा तनकीद किसको की जाती है? पाक फौज को की जाती है। अच्छा, आजकल वो आप देखें कि जनरल आसम के पीछे जो है वो पड़े हुए, आसम बाजवा के पीछे। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि यार आप लोगों को अपने जर्नैली मिलते हैं ताने देने के लिए और तशना करने के लिए और उनको जो है वो करने के लिए, आपको अपने बाकी लोग नजर नहीं आते। इतना बड़ा जो कारोबार जो वो है वहां का, जो पॉलिटिकल शेयर की आड़ में और जो मिलिटेंसी की आड़ में जो इन्होंने वहां से पैसा उठाया है, जो वहां पे जो है इन्होंने लोगों को स्टार्शन मनी जो है इन्होंने ली है, अगवा कर करके जो वहां पे पैसे लिए जाते थे। मतलब बल्दिया फैक्ट्री किसने जलाई थी? सारी दुनिया को पता है, ठीक है। वहां पे कौन कौन सी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो बाकायदा जो है वो भत्ता लिया करती थी और बाकायदा कहती थी कि प्रोटेक्शन मनी है, आप जो है अगर हमारे पास आएंगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और अगर उधर जाएंगे तो फिर देख लें आपकी जान की हम भी नहीं कर सकते। यही लोग थे ना जो वहां पे किया करते थे। तो इसको जाके सफाई किसने की? वो भी उस वक्त भी पाक फौज और रेंजर्स जो है वो वहां पे गई थी। अदरवाइज आज तक जो है वो कराची के अंदर ना अमन आता ना कराची के। तो अब ये है कि इनसे जो है ना कराची संभाला जा रहा है, ना ये कराची छोड़ना चाहते हैं, ना कराची में अमन लेके आ सके थे ये, ना कराची के अंदर जो है ये जो कर सके हैं वहां पे डेवलपमेंट कर सके। और तो और जो है ये तो मतलब कि ये तो सारे के सारे जो है ये तो कब्जा माफिया है। और कब्जा माफिया ने किया क्या वहां पे? आप देखिए कि स्वाय इसके कि इन्होंने जो है वो जमीनें बेची हैं, चाहे वो नाले के ऊपर जमीन थी वो भी इन्होंने बेच दी, नाले तक बेच दिए इन्होंने। और जब आपने नाले भी बेच दिए हैं तो उन्होंने क्या किया? नालों के ऊपर घर बना लिए, उन्होंने नालों के ऊपर पूरे पूरे बाजार बना लिए, उन्होंने नालों के ऊपर जो है दुकानें बना ली हैं, उन्होंने नालों के ऊपर प्लाजे तामीर कर दिए, उन्होंने तो नालों के ऊपर क्या कुछ नहीं कर दिया। तो वो नाले जो है वो तो खत्म हो गए। अब वहां पे पानी कहां गुजर के जाए? ये कहते हैं जी 90 साल पुराना जो है ना हमने रिकॉर्ड तोड़ा। इसका मतलब है कि 90 साल पहले जो पानी की गुजरगाहें थी वो सारी आपने बर्बाद कर दी, इसीलिए पानी घरों में घुसा ना, इसीलिए पानी जो है आपने कॉलोनीज बना दी, आपने वहां पे जो है बड़ी बड़ी सोसाइटियां खड़ी कर दी, आपने वहां पे जो है बड़े बड़े जो है वो हाउसिंग स्कीमें जो है वो अनाउंस कर दी। चूंकि आपने पैसे लिए हुए थे या आपकी जो है वो आपकी उसके अंदर शेयर थे या आप उसके अंदर बैठे हुए थे या आपकी ही वो सोसाइटीज थी। सर वो फिर बात करते हैं कि यार 70% ऐसे एरियाज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उनको चाहिए, उनका जिम्मा है। ये सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बात करते हैं कि वो इसका ख्याल रखें, हमारे पास सिर्फ 30% है। 30% या 70% की बात नहीं है। वो जब जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट 70% का शेयर का मतलब है कि वो कहते हैं कि अगर जिम्मा है इनका तो वो कहते हैं ठीक है इसका कब्जा भी हमें दें।
اس وقت پھر یہ چیخ پڑتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے جب کرونا کا مسئلہ ہوا تھا, جب انسانی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہسپتال جو ہے یہ وفاق کی اس میں تھے, اب یہ اس کا نظم و نسق بھی ہم لینے جا رہے ہیں, اس وقت بھی جو ہے یہ سڑکوں پہ آ گئے تھے. ابھی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ سے نہیں ہوگا, یہ ہم کر کے دیتے ہیں, پھر بھی جو ہے ابھی وہاں سے جو ہے وہ آپ کے گورنر جو ہے چونکہ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وفاق کے نمائندے وہاں پہ, انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لے کے آ رہے ہیں وہاں کا, اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے, نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کیبنٹ فیصلہ کرے گی. مطلب آپ نے کرنے بھی نہیں دینا اور آپ نے کرنا بھی نہیں. صحیح. تو یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی نا اس چیز کی. احمد صدیق صاحب ایک بات آپ نے کی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو ہے اس طرح کی صورتحال میں جو ہے نا لانگ شوز پہن کے آ جاتے تھے اور مارچ شروع کر دیتے تھے پورے علاقے میں, لاہور میں اسپیشلی. تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگوں نے مختلف القابات سے بھی پھر ان کو نوازا اس حوالے سے, کیونکہ جب ہر سال وہ یہی پریکٹس کرتے تھے لوگ سمجھ گئے تھے کہ یار یہ کر رہے کچھ نہیں رہا اور اس طرح کی ڈرامے بازی ہے. اس کے بعد اگر بوزدار صاحب کو دیکھیں تو بوزدار صاحب گاڑی میں ریسکیو کر رہے تھے لوگوں کو پچھلے سال. نکلتا ہی نہیں ہے نا, مطلب وہ اچھا وہ ان سے بھی زیادہ استاد نکلے کہ پچھلے سال بارشوں میں بوزدار صاحب اپنی ذاتی گاڑی میں آ کے دروازے کھول کے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں, 2-2 3-3 کو. اور ابھی آپ کو وزیر اعلیٰ دیکھ لیں, یہ تو اس کا کام ہے کہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے, وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کرے. دیکھیں بات, اور یہ پریکٹس اب سندھ بھی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. دیکھیں اس کا یہ نا ایک بندہ تھا, آپ ذرا تاریخ میں جائیں تو وہ اس کا نام تھا مسولینی. مسولینی جو تھا وہ اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا. اچھا مسولینی جو تھا اس کا وہ کیا کرتا تھا, وہ ایک باقاعدہ مثال بھی ہے کہ روم جل رہا تھا اور مینو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا. بات یہ ہے کہ ان کی ذرا آپ اس کی کتاب پڑھیں نا میکیاولی کی دا پرنس. دا پرنس کے اندر میکیاولی لکھتے ہیں کہ آپ نے اگر مراعات دینی ہے نا تو وہ آپ ڈراپس میں دیں, اور اگر آپ نے کلنگز کرنی ہے تو وہ آپ ایک ہی دفعہ کر دیں تاکہ ریزسٹنس ایک ہی دفعہ آئے اور مراعات ایک ایک قطرہ دے اور پھر اس کا ڈنڈورا پیٹیں. جی یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے اسی کے نقش قدم. آپ کو میاں نواز شریف صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا وہ کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے کہ اپنا جو کوٹ انہوں نے یا واسکٹ پہنی ہوتی تھی نا, تو سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ نکلتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نکلتے تھے اور اپنی واسکٹ جو ہے وہ غریبوں کو پہنا دیا کرتے تھے. اچھا اپنی واسکٹ جو ہے وہ لوگوں کو وہ پہنا دیا کرتے تھے, یا اپنی چیزیں جو ہے وہ لوگوں پہ. یہ ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے یہ نقش قدم پہ چل رہے تھے میکیاولی کی اس کے اوپر جو ہے. یہ میکیاولی اسکول آف تھاٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک تعلق پیدا کریں اور اس تعلق کو جو ہے اس کا پھر ڈھنڈورا پیٹیں. اور وہ تعلق کیسے پیدا کرنا ہے کہ آپ جو ہے آپ چلتے چلتے یکدم رکے اور آپ پورا دن جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں, مزدوروں کے ساتھ, اور وہ مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر کے اس کے بعد آپ باقاعدہ لائن میں کھڑے ہو کے مزدوری بھی لیں. اس کے باقاعدہ اس کے جو ماننے والے جو فالوورز وہ ایسا کرتے رہے. دنیا کے اندر بہت سارے ماڈلز ہیں ایسے, وہ یہی کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ پورا دن جو ہے اس نے مزدوری کرنی ہے. مزدوروں کی شام کو جب وہ اس کو وہ ملے گی جو بھی دیہاڑی, وہ لائن میں بھی لگ جائے گا, وہ لائن میں لگ کے اس کو جو ہے وہ دیہاڑی لے گا اور پھر جا کے اپنا وہ کرے گا اور پھر وہ بڑی سی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اور وہ چلا جائے گا. اچھا آپ یہ دیکھیے ضیاء الحق صاحب کو ایک دفعہ چڑھی کہ انہوں نے جناب جانا ہے جی آفس, اور وہ سائیکل پہ گئے. آپ کو پتا ان کی اسکوٹی کے اوپر کتنا خرچہ ہو گیا تھا؟ کتنا سر؟ بہت سارا. اچھا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی قسم کی سم ٹائم لوگوں کے اندر اپنی جڑت پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بے تحاشا جو ہے وہ بڑی پوسٹس پہ بیٹھے ہوئے یا وزراء اعظم یا ان کے صدور یا ایسے وہ ایسے کرتے رہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے جو ہے اس سے ان کی جڑت نہیں پیدا ہوگی, اس سے ان کو دوام نہیں ملے گا, اس سے ان کو جو ہے وہ جو ریئل ایک جو اس کا جو لقب ہے ایک پولیٹیشین کا وہ نہیں ان کو حاصل ہوگا, بلکہ الٹا جو ہے وہ ملک کے اندر سیکورٹی رسک بن جائیں گے یا اپنی سیکورٹی کو جو ہے وہ رسک پہ لے آئیں گے, یا اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے کہیں زیادہ خرچے ہو جائیں گے. آپ بتائیے کہ اگر بزدار صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب وہ اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کے اندر لوگوں کو بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں, تو کیا وہ اس سے جو ہے وہ لوگ ان کو سمجھ لیں گے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یا لوگ جو ہے اس سے ان کو ریئل وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یا اس سے جو ہے کہ لوگ سمجھ ہے ٹھیک ہے لوگ بڑے عقل مند ہیں. یہ تو میڈیا کی سینچری ہے بھائی. اس سینچری کے اندر جو ہے وہ آپ کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ شعور ہے, وہ تو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے,
وہ موبائل کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں اس نے 5G یوز کرنا ہے. تو ہاؤز اٹ پاسبل کہ جو ہے آپ اس بچے کے باپ کو یا اس بچے کی ماں کو یا اس بچے کے باقی گھر والوں کو جو ہے آپ الو بنا لیں. اب وہ وقت چلا گیا ہے, اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اب آپ کو اگر ووٹ ملے گا تو آپ کو ڈیلیوری کی بنیاد پہ ملے گا, آپ نے اگر جو کیا ہوگا اس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو کریں گے. ورنہ پیپلز پارٹی کو دیکھ ہی لینا پنجاب کے اندر اس کا کیا حال ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ختم ہوگی وہ, اس لیے کہ انہوں نے نہیں ڈیلیور کر سکے. عوامی نیشنل پارٹی کو آپ دیکھ لیں, کے پی کے اندر جو ہے آج نظر ہی نہیں آتی. اچھا, اسی طرح جو ہے باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ قصہ پاری نہ بنتی چلی جائیں گی گریجولی. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈیلیوری پہ زور نہیں دیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ بس جو ہم وہی پرانے 80s اور 70s, ان کا خیال ہے لوگ بھول جاتے ہیں, لوگ یاد نہیں رکھتے, یا لوگوں کی میموری جو ہے, یہ اخباری دور کے آج بھی بندے ہیں کہ اخبار میں ایک چیز چھپتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں میں نے تو کہی نہیں ہے, مجھ سے منسوب کر کے بیان دیا گیا ہے, یہ تو اخبار نے غلطی کی ہے. بھئی اب تو میڈیا کی وہ ہے اپنا الیکٹرانک میڈیا, اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر آپ کی ساؤنڈ بائٹ چلتی ہے, اور آپ کی ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ آپ گوگل کرتے ہیں تو وہ ساری ساؤنڈ نکل آتی ہیں, اور آپ اس میں سے بیٹھ کے سنتے ہیں, اور سن کے نکال کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے فرمایا تھا. اب آپ کیا کہتے ہیں, اب تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا. سو یہ آج بھی وہی پرانے 80s میں اور 70s میں رہ رہے ہیں, اور وہی والی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو کہ اب نہیں ہو سکتی. مطلب ان کو اپنے مینٹلی تھوڑا گرو اپ ہونا پڑے گا, بلکہ ان کو کام کرنا پڑے گا. ان کو اب کام کرنا پڑے گا, ان کو کام کرنا پڑے گا. صرف بیانات کی حد تک جو ہے انہوں نے بہت پالیٹکس کر لی ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی میری نالی بھی, اور یار دیکھیں چھوٹے چھوٹے محلے ہیں, ذرا سا پانی آتا ہے وہ نالیاں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں, کوئی نالی کو صاف کرنے والے. آپ کا دیکھیں, آپ کا جو ہے نا جو مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے نا وہ فیل ہو چکا ہے. آپ کے یہاں میونسپل جو سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, ناکارہ ہے. یعنی وہ ٹھیکیداری سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. نالی ٹوٹ جاتی ہے, سڑک ٹوٹ جاتی ہے, یہ اتنا سا سیلاب ہے آپ کی ساری سڑکیں بہہ گئی ہیں. یہ اتنا سا سیلاب آتا ہے آپ کی جو ہے گلیاں وہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. نالیاں آپ کے جو ہے ان میں سخت ہی نہیں ہے کہ ذرا سا پریشر آئے نالوں کے اندر جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکے. تو ایسی صورتحال میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جو ہے وہ اتنا بڑا وہ کریں گے. سر وسیم اختر صاحب بڑے روتے ہوئے گئے ہیں کہ یار یہ اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے بتائیے وسیم اختر صاحب کو جانے سے 3 دن پہلے کیوں رونا آیا؟ اٹھا کے پھینک رہے تھے اپنی. یہ دیکھیں میں نے وفاق کو خط لکھے, یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی کو خط لکھے, یہ دیکھیں میں نے وزیر اعظم کو خط لکھے, یہ دیکھیں میں نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھے, یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ وزیر بلدیات کو خط لکھے, یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ وزیر خزانہ کو خط لکھے, اور پتہ نہیں کون کون سے خط. کوئی اتنا موٹا انہوں نے خطوں کا پلندہ جو ہے وہ اٹھا کے یوں کر کے پھینکا لوگوں جرنلسٹوں کے اوپر. میں تو حیران تھا, جرنلسٹ بھی چپ ہے. بھائی اس کو جواب تو دے. انہوں نے کہا جناب یہ خط جو ہے جب آپ لکھ رہے تھے اس وقت کیوں نہیں آپ کو یاد ہے, آپ آ کے ہم سے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں نے خط لکھے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا, مجھے رسپانس نہیں دے رہا. آپ چپکے بھی رہے, آپ سیٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, آپ نے پورا پروٹوکول بھی انجوائے کیا ہے, اور جانے سے 3 دن پہلے جو ہے سچا ہونے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, میں نے تو بڑے خطوط لکھے ہیں اور میری کسی نے نہیں سنے, اب آپ پھر مجھے اگلے 5 سال کے لیے منتخب کریں, اب پھر میں خط لکھوں گا اور 5 سال بعد پھر آپ کے سامنے لہرا کے جو پھینک دوں گا کہ جناب مجھے خط, میں نے تو لکھتا رہا, مجھے تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا. مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ملک ایسے چلا کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں جواب دیا آپ ریزائن کر دیں, آپ آئیں سب کے سامنے, آئیں میڈیا کے سامنے, آئیں بتائیں کہ جناب میری کوئی نہیں سن رہا, مجھے اس سیٹ سے چپکے رہنے کا کوئی شوق نہیں, یہ پڑا میرا ریزائن, اور السلام علیکم میں گھر جا رہا ہوں. جو بنا لے جس کو مرضی کو بنانا ہے اپنا میئر. ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار آپ کو درد دل آپ کے اندر ہے. 3 دن پہلے جو ہے آپ فرما رہے ہیں, آپ کو بڑا یاد آ گیا, آپ کے آنسو بھی آ گئے, آپ کو رونا بھی آ گیا, آپ کو چلانا بھی آ گیا, آپ کی آواز بھی بھر آ گئی ہے. اور مطلب یہ ڈرامے ہیں, یہ ڈرامے ان کا لیڈر بھی کرتا رہا ہے, اور یہ خود بھی ابھی ویسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے کر کے لوگوں کا دل پسیج جائے گا, لوگ ان کے آنسوؤں کے اوپر جو ہے وہ اور ان کی بھرائی ہوئی آواز کے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے, اور پھر دوبارہ جو ہے ان کو الیکٹ کر کے پھر ان کو اسی جگہ پہ لا کے بٹھا دیں گے, اور پھر یہ وہی گند شروع کر دیں گے جو اس سے پہلے انہوں نے کیا ہے. صحیح. اچھا سر, پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والے سندھ میں رہنے والے جو لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے جو آفیشلز ہیں, ان کو ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے. وہ ابھی پچھلے دنوں مراد علی شاہ صاحب بھی یہ گلہ کر رہے تھے میڈیا سے کہ آپ لوگوں کو باقی پاکستان نظر نہیں آتا, آپ صرف کراچی کو ہی کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ بات ان کی بہت حد تک درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں نے دیکھا ہے, چونکہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ سیلاب ہے, آلدو اتنا نہیں ہے یا اس لیول پہ نہیں, بٹ لیکن اس کو زیرو کوریج موجود تو ہے کمپیریٹیولی, ٹھیک ہے موجود تو ہے جی, اور لاہور کے اندر تھوڑا زیادہ ہے. کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پہ مسئلے تھوڑے زیادہ ہیں, لیکن میڈیا اس طرف نہیں جاتا. اب کیوں نہیں جاتا, یہ
ایک عجیب سا اس کے اوپر بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور میں بھی بہت دنوں سے اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑے معاملات ہیں, بڑے مسائل ہیں, لیکن میڈیا اس طرف بھی جو ہے اس طرح سے نہیں جاتا. بلوچستان کے اندر اتنا ہی سیلاب آیا ہے جتنا سیلاب جو ہے وہ سندھ میں ہے, یا اسی لیول پہ اگر نہیں بھی ہے تو اس سے ملتے جلتے لیول پہ ہے. لیکن چونکہ وہ کوئٹہ میں نہیں داخل ہوا, چونکہ وہ بڑے شہر میں کسی میں داخل نہیں ہوا, شاید میڈیا کی جو ہے اس طرف بھی توجہ نہیں گئی. لیکن اس نے دیہاتوں کو, قصبوں کو, چھوٹی ٹاؤنز کو اور سڑکوں کو, شاہراہوں کو اس نے کافی برباد کیا ہے, لیکن اس طرف بھی میڈیا نہیں گیا. اچھا, میرا خیال ہے, مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. اب دیکھیں کہ جو بڑے چینلز ہیں, میں اب نام نہیں لے سکتا, لیکن ان بیشتر چینلز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اور ہیڈ آفیسز ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں. اچھا, لوگ جو ہیں جب اس چینل کے لوگ نہیں جا پاتے اپنے دفتر میں, اپنے آفس میں, یا اس دفتر کے لوگ جو ہیں جب وہاں پہ نہیں موجود ہوتے تو پھر ان کو نظر آتا ہے کہ یار کوئی بھی نہیں آیا, تو وہ دیکھتے ہیں کیوں نہیں آیا, تو کہتے اس لیے نہیں آیا کہ باہر تو پانی ہے. اچھا, جب وہ پانی ان کے گھروں میں جاتا ہے تو وہ پھر اور بھی چیختے ہیں. اچھا, جب ان کی بجلی جاتی ہے وہ ان کو اور بھی آگ لگتی ہے. بڑی وجہ ہے, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اچھا, جب وہاں پہ جو ہے ان کے دفتروں کے اندر بجلی نہیں ہوتی تو اور جنریٹر چلاتے ہیں, اور جنریٹر بھی ایک وقت آتا ہے تو وہ بھی جواب دے جاتا ہے, اور جو ان کے یو پی ایس بھی جواب دے جاتے ہیں, تو وہ پھر بھی چیختے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, واٹ از دس یار, یہ کیا ہو رہا ہے یار. چونکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار پچھلے گھنٹے سے, 2 گھنٹے سے, 5 گھنٹے سے ہم تو بجلی کے بغیر بیٹھے ہوئے, دیکھو یار یہ کس قسم کا جو ہے وہ شہر ہے. تو وہ جو فرسٹریشن ہے نا جو جرنلسٹ کی, وہ پھر اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ باہر نکلے, رپورٹنگ کرے اور چیخے اور میڈیا پہ جو ہے وہ شور مچائے. تو یہ مجھے ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ میڈیا میں زیادہ شور ہے. اور جو لاہور بیسڈ چینلز ہیں شاید وہ ایسے علاقوں میں, وہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ پانی بھی داخل نہیں ہوتا, زیادہ پانی نہیں جاتا. سو کراچی کے اندر جو ہے, کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا چینل ہے جن کا ایک بڑا اخبار ہے, وہ کہاں پہ ہے, وہ بالکل شہر کے اندر ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 5-7 بڑے چینلز موجود ہیں. اچھا, وہ سارے چینلز کو جب میں نے مانیٹر کیا, جب مجھے یہ پتا چلا, اور میں نے جب اس کو اس ٹاپک کو پرٹیکولرلی آپ کے سوال کے, چونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ والا سوال جو ہے, تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لی. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو آج بھی میں نے اس کو وہ کیا, ان سے رابطہ کیا, اور مجھے کچھ اسی قسم کے ملتے جلتے جواب آئے. انہوں نے کہا یار میں تو 2 دن سے 3 دن آج ہو گئے, میں دفتر ہی نہیں گیا, اور یار دیکھو یار یہ کس قسم کا شہر ہے, مجھے تو لگتا ہے مجھے اسلام آباد آ جانا چاہیے. مطلب کہ وہ اس لیول پہ ان کی فرسٹریشن ہے, کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد شفٹ ہو جائیں. اس سے پہلے کرونا تھا تو بھی لوگ کراچی میں ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے یار کراچی اسلام آباد میں پھر بھی کوئی امن امان ہے, ہمیں لگتا ہے ہم اسلام آباد آ جائیں. اچھا, بہت سارے دوستوں نے ہمارے اپنی فیملیز یہیں بلا لی تھی, خود بھی یہاں شفٹ ہو گئے. اچھا, پروگرامز بھی ان کے یہاں پہ آ گئے. سو مچ سو کہ سرکاری ٹی وی کو ذرا آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر, وہاں پہ کیا حال ہے. میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا جناب اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم 2nd فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نچلی فلور ساری کی ساری پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. اچھا, جو وہاں کا جو سرکاری ٹی وی ہے وہ سڑک یہاں پہ اور ٹی وی یہاں پہ ہے, تو پانی سارا اندر چلا جاتا ہے. اچھا, وہ پرانے زمانے کا 70-60s کا ٹیلی ویژن بنا ہوا ہے, تو وہ آج بھی جو ہے وہ سڑکیں, آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ جب بھی روڈ بنتی ہے تو وہ اونچی ہو جاتی ہے, اس پہ لا کے کرش ڈالتے ہیں, اس کو وہ اونچا ہوتا گیا, ٹی وی اور باقی جو ہے وہ نیچے ہوتا گیا. اب جو دوسرے پلازے یا بلڈنگز ہیں انہوں نے تو اپنے ہر چیز اونچی کر لی, اس کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی اونچا کرنے کی, وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے بڑی بری حالت ہے, وہاں سے جو شوز ہو رہے تھے وہ بھی کوئی نہیں ہو رہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے, ان سے بات کریں تو ان کی بھی فرسٹریشن کم نہیں ہے, اور باقی پرائیویٹ چینلز کی بھی فرسٹریشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ. مالک کہتا ہے کہ بھائی میرے بندے کیوں نہیں آئے ابھی تک, چونکہ ساری بات ہے کمپنیاں ہیں, سیٹ ہیں, سیٹوں کی نوکریاں کرنی ہے آپ نے, تو سیٹ صاحب تو ناراض ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جناب بندے کدھر ہے, کہ جناب بندے تو گھر بیٹھے ہوئے. کہ کیوں, کہا جناب آپ کے سامنے ہیں, آپ گھر ہیں تو باقی لوگ بھی گھر ہیں. ان کا یار خبر چلاؤ ذرا اس کو. تو وہ جب خبر چلتی ہے نا تو وہ پھر مراد علی شاہ شکوہ کرتے ہیں. مراد صاحب کو چاہیے کہ یا تو چینلز کو کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں جہاں پہ پانی نہ جائے, اور اس کی فیملیز بھی ارد گرد رہیں, لوگ ٹائم پہ پہنچ جائے کرے, تو میرا خیال شاید پھر میڈیا تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ. ویسے میڈیا اگر اس طرح کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کام, کیونکہ ذاتی جو چیز ہے اس کو پروموٹ نہیں بلکہ پورے ملک کی جو ہے رہنمائی کرنا ہے. بالکل آپ کی بات ہے کہ اٹس اے نیشنل میڈیا. سر اس پر ہم بریک پہ جائیں گے, ہیڈ لائنز سنیں گے, اس کے بعد اس پہ سر ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل میں. چلے ٹھیک. ناظرین اسٹوڈیو کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر ہیڈ لائنز سنیں گے, ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.